अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आजकल आपको छुट्टियां हैं तो आपने अपनी इन बाकी सब एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है। मतलब जैसे आप डेली बेसिस पे, जैसे पहले बुक रीडिंग होती थी, बुक वर्क होता था, नोटबुक वर्क होता था, तो आपने वो सब अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब स्टडी की एक्टिविटीज़ हैं, उनको आपने वैसे ही पहले की तरह आपने जारी रखना है। तो आज स्टूडेंट्स हम इस्लामियत की किताब का पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 10 पर है, सबक नंबर 3, आखिरत पर ईमान। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं कि हमें एक मुसलमान होने के लिए हमें किन किन बातों पे ईमान रखना ज़रूरी है। तो ये आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हमने अल्लाह पर ईमान, और दूसरी बात क्या है, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान। तो हमारा ये तीसरे नंबर पर ये आ जाता है कि हमने आखिरत पर ईमान रखना है। तो आखिरत पर ईमान से यानी क्या मुराद है, ये इस पर अपने इस अनवान पर आने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ कि देखिए, आपने आसपास अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, कभी किसी का जो जनाजा जा रहा होता है, आप अपने अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों में आपने देखा होगा कि कैसे किसी की वफ़ात हो जाती है। यानी कैसे कोई अपनी ज़िंदगी में कल तक, ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब कल तक ज़िंदा थे लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं हैं इस दुनिया से, यानी रुखसत हो चुके हैं। जो आज हमारे, जब आप किसी कब्रिस्तान से गुज़रते हो तो आपको, आपकी नज़र जैसे कब्रों पर पड़ती है, तो जो कब्रिस्तान में मौजूद जो लोग हैं, तो ये वही लोग हैं जो कल तक हमारे साथ ज़िंदा थे। तो आखिर फिर क्या हुआ, यानी ये जो हमारी ज़िंदगी है, कि आखिर उनकी ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो गई, क्यों ख़त्म हो गई। कभी आपने ये सोचा है कि क्यों आखिर किसी की वफ़ात हो जाती है, क्यों हमारे साथ जो हमारे रिश्तेदार हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये इस क्यों का यही जवाब है कि क्या जवाब है कि आपने, मतलब अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िंदगी दी है, तो ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है कि वो जब चाहे आपसे आपकी ये ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। तो ये यानी अल्लाह ताला ही के हुक्म से होता है कि जिसने हमें पैदा किया वो ही हमारी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर सकता है। यानी हमें कुछ पता नहीं है कि कब हमारी मौत हो जाए, ये किसी को कुछ पता नहीं है कि कब उसका, कभी रास्ते से जाते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला के, हमारे इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि जिसने हमें ज़िंदगी दी वो हमसे ज़िंदगी ले भी सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बेशक हमने लौटकर अल्लाह ही की तरफ जाना है। तो आप सब स्टूडेंट्स को क्या ये लगता है, क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारी भी ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप जैसे प्लानिंग करते हैं कि पूरी आपकी ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग होती है कि आज मैं ये काम करूँगा, नेक्स्ट डे ये काम करूँगा, तो क्या आपने आखिरत के बारे में कभी सोचा है कि जब मेरी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, हिसाब किताब लिया जाएगा, तो उसके बारे में मैंने कितनी तैयारी की है। तो उस तैयारी के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये यकीन होना चाहिए, ये अकीदा होना चाहिए। कौन सा अकीदा होना चाहिए, ये मैं आज हम रीडिंग में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले आपने अपने जहन को तैयार करना है। किस काम के लिए तैयार करना है कि सबसे पहले आपको पता हो कि आखिरत का मफ़हूम, आखिरत का लफ्ज़ी मायनी बाद में आने वाली चीज़ है। अब लफ्ज़ी तौर पर इसका मायने क्या है, बाद में आने वाली चीज़। दीन इस्लाम में आखिरत से मुराद मौत के बाद की ज़िंदगी है। इस्लाम में जिन बातों पर ईमान रखना ज़रूरी है, इनमें से एक आखिरत का दिन है। कुरान मजीद में इसे अहले ईमान की ख़ास सिफत करार दिया गया है। यानी ख़ास खूबी, जो लोग अहले ईमान यानी जो मुसलमान हैं, उनकी ख़ास खूबी क्या है, अल्लाह ताला का फरमान है, वबिल आखिराति हुम यूक़िनून। ये देखें, इसका तर्जुमा है और वो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। यानी ये हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हम सब मुसलमान यानी ईमान वाले लोग, हम किस पर यकीन रखते हैं, आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। और आखिरत है क्या, यानी हमारी ये जो ज़िंदगी है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, इस ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है, और मौत के बाद की जो ज़िंदगी है वो क्या कहलाती है, आखिरत कहलाती है।
تو آخرت پر، حالانکہ یہ دیکھیں یہ ہم مسلمان ہی ہیں جو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، پوری زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے، یہ زندگی تو عارضی ہے، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جو ہندو لوگ ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے جیسے موویز میں دیکھا ہوگا، ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ وہ انسان کو جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ پانی میں بہا دیتے ہیں، کہ جیسے انسان کسی کی وفات ہوتی ہے تو وہ اس کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، کیا یقین ہے کہ موت کے بعد کی ایک زندگی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ موت کے بعد ہماری ایک اور زندگی نے شروع ہونا ہے۔ تو آخرت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ سچے انسان ہیں۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی کے معترف تھے، یعنی آپ کی سچائی کو مانتے تھے۔ آپ نے جن باتوں کی تعلیم دی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی، یعنی یہ دنیا، یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب لے گا۔ جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوگی انہیں کامیاب قرار دے کر جنت میں داخل کر دے گا، اور جن لوگوں کی برائیاں زیادہ ہوں گی انہیں ناکام قرار دے کر جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز عارضی ہے اور اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ دیکھیں اس حقیقت کو ہمارا دل مانتا نہیں ہے، یعنی ہم اپنی دنیا کی باقی سب ایکٹیویٹیز میں اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یعنی اس حقیقت نے ہر حال میں ہونا ہی ہے، یعنی یہ جو ہماری دنیا، یہ ہماری زندگی عارضی ہے اور اس نے ختم ہونا ہی ہے۔ ہم نے اس بات پر پختہ یقین رکھنا ہے کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہر چیز آخرکار اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے، مطلب کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ شروع کرتے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی بھی آپ کی کوئی فیوریٹ چیز ہے، جیسے آپ کوئی پیزا کھا رہے ہو، آپ پیزا کھانا شروع کرتے ہیں تو آخر اس جو آپ پیزا کھا رہے ہو کیا وہ مطلب اس نے ختم بھی ہونا ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی، یہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی مثال تھی کہ کوئی بھی کام جو آپ شروع کرتے ہو اس نے ضرور ختم ہونا ہوتا ہے، اپنے انجام کو پہنچ جانا ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کل من علیہ فان، ترجمہ ہے اس کا کائنات میں موجود ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یعنی جو بھی یہاں تک کہ انسان نے، سورج، زمین، آسمان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یعنی ختم ہو جانا ہے۔ سائنسدان بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کائنات آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایک دن یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اس بات کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے، یہ دیکھیے آپ کو قرآن مجید کی آیات کی اس لیے مثال دی جاتی ہے کیونکہ وہی جو علم ہے وہ بالکل سچا ہے، مطلب 100% سچا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ایک، اور کہ کیا کہا گیا ہے قرآن مجید نے، اذا الشمس کورت واذا النجوم منکدرت واذا الجبال سیرت، تو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ یہ ان آیات کے علاوہ قرآن پاک میں بار بار یہ آپ کے سامنے آخرت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کیسا وقت ہوگا کہ جب سورج، تارے اور پہاڑ، یعنی سارا جو منظر ہے، یہ جو دنیا ہے، کہ یہ جو دنیا کی چیز، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مندرجہ بالا دلائل سے واضح ہو جاتا ہے کہ آخرت کا واقعہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یعنی جب تک آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے آپ مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس کی زندگی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف دوبارہ نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا. اسی طرح ہمارا بھی مقصد ہے. کون سا مقصد ہے؟ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. یعنی ہم نے جس طرف جانا ہے، جس طرف واپس جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ خود کبھی آپ سوچا ہو، کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ زندگی کیوں بنائی؟ آخر یہ موت کسی کی وفات ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہمیں فرماتے ہیں، اللہ ذی خلق الموت، وہی ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. یہ دیکھیں، اللہ ذی خلق الموت، اللہ ذی خلق وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا کل موت والحیات، زندگی اور موت کو. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایوکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ بیٹا آپ سب کی زندگی کا اور موت کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہا ہے کہ کتنا ہم برائیوں سے بچتے ہیں اور کتنا ہم اچھائیوں کو اپناتے ہیں، کتنی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اور کتنی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور آپ کو اسٹوڈنٹس پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا کیا اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی کیا سزا ہے. تو یعنی انسان کو دنیا میں امتحان اور آزمائش کی غرض سے پیدا کیا گیا ہے اور اس امتحان کے نتیجے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ہے. آخرت پر یقین رکھنا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور پورا کرے. اسے چاہیے کہ دنیا میں ہر کام کرتے ہوئے اس کے نتائج پر غور کرے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے. یعنی ہم سب کو، ہم جیسے دعا مانگتے رہتے ہیں نا، جیسے ہم دعا میں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں تو اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پوری تیاری بھی رکھنی ہے. جیسے آپ کے پیپرز ہونے والے ہوتے ہیں، آپ کو کتنی فکر ہوتی ہے اس کے لیے کہ تاکہ میں اپنی اچھے سے تیاری کر لوں، محنت کر لوں تاکہ میں اس میں کامیاب ہو سکوں. تو یہ پیپرز تو ہماری زندگی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، حالانکہ انسان کی زندگی کا مقصد تو بہت بڑا ہے کہ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اور مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکے. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس آپ تیار ہیں کہ آپ نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ آخرت کا دن ضرور ایک دن آنا ہی ہے اور اس کے لیے مکمل اپنی تیاری رکھنی ہے. تو اب اسٹوڈنٹس ہم اس کے یہ MCQs یہ حل کریں گے. تو درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. آخرت کا لفظی معنی ہے، کیا لفظی معنی ہے؟ بعد میں آنے والی چیز. آخرت پر ایمان رکھنا بنیادی تقاضا ہے. کس کا بنیادی تقاضا ہے؟ ایمان کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی معترف تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی کس بات کو مانتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ بولنے کے. کلو من علیہ فعان کا ترجمہ کیا ہے؟ کلو من علیہ فعان، کلو ہر چیز، من علیہ فعان مطلب کائنات کی ہر چیز نے فنا ہونا ہے. یہ دیکھیں اس کا ترجمہ ان چاروں میں سے دیکھیں کون سا ہے کہ کائنات کی ہر چیز نے فنا ہونا ہے. کائنات آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے کس کی طرف؟ انجام کی طرف، یعنی ختم ہونے کی طرف. اس کے بعد ہے یہ دیکھیں 5 ایسی اخلاقی صفات بتائیں جن کو اختیار کر کے انسان آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اب اس میں آپ نے سوچا ہوگا کہ انسان تو نماز پڑھ کے بھی کامیاب ہو سکتا ہے، قرآن پاک پڑھ کے بھی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کویسچن کو ذرا غور سے پڑھیں کہ اخلاقی صفات آپ نے بتانی ہیں. یہ نماز پڑھنا، یہ قرآن پاک پڑھنا، یہ ہماری اخلاقی، یہ تو ہماری عبادت ہے. تو آپ سے اخلاقی صفات پوچھی گئی ہیں، یعنی آپس میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اخلاق کو اپنانا ہے. تو اس کی مثال کے طور پر زبان کو غلط باتوں سے محفوظ رکھنا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ چغلی اور غیبت سے بچنا، اس سے بھی آپ
مطلب جو چگلی یعنی ہم ایک کی بات مطلب چھپ کر کسی دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. غیبت یعنی کسی کے بارے میں ہمیں غلط نہیں سوچنا, ایک کی بات مطلب ایک کی برائی دوسرے سے. چگلی کا کیا مطلب ہے کہ ایک کی برائی دوسرے سے نہ کرنا. غیبت یعنی کسی کے بارے میں اپنے دل میں برا خیال نہیں رکھنا ہے. والدین کی فرما برداری کرنے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اور والدین کے ساتھ ساتھ یہ اساتذہ کی بھی فرما برداری, مطلب آپ جب تک اپنے بڑوں کی, اپنے جو بزرگ ہیں, اپنے والدین ہیں, اساتذہ ہیں, ان کی فرما برداری کرنے سے. بڑوں سے بے ادبی اور غصے سے بچنا, یعنی آپ کو اسٹوڈینٹس بڑوں سے بے ادبی نہ کریں اور غصے سے بچنا ہے. اس کے علاوہ مشکل وقت میں صبر کرنا. ہاں جی, صبر کرنے کا بہت اجر ملتا ہے, اس کا بھی آپ کو بدلہ آخرت میں مل سکتا ہے کہ جب آپ کسی مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں قرآن مجید پڑھا ہوگا, تو آپ نے قرآن مجید مطلب ترجمے والا قرآن پاک پڑھا ہے, تو اس میں آپ نے اکثر کون سی صورتوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے آخرت کے بارے میں؟ سورۃ الغاشیہ, سورۃ الزلزلہ, سورۃ القاریہ. سورۃ القاریہ کو جب انسان پڑھتا ہے اس میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا جب وہ ترجمہ پڑھا جاتا ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک قیامت کا منظر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہو. تو دیکھیں اسٹوڈنٹس, یہ آخرت ایک قیامت ایسی چیز ہے کہ انسان کا دل لرز اٹھتا ہے, یعنی کانپ اٹھتا ہے, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا, اتنا کہ ہم سے پورا حساب کتاب لیا جائے گا, ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اس میں جن کو سزا ملے گی دوزخ کا عذاب, وہ کتنا ہولناک اور خوفناک عذاب ہے. تو اپنے اندر اسٹوڈنٹس یہ آخرت کا خوف پیدا کریں, ٹھیک ہے, اپنے لیے آخرت کی تیاری کریں, اور یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں, اور اس کے علاوہ دوزخ سے بچنے کی پوری طور پر تیاری کرے. یعنی ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جس سے ہم اس خوفناک عذاب میں مبتلا ہوں. یعنی اپنے آپ کو اپنے دوزخ سے بچانا ہے اور جنت کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ اچھے سے اس سبق کی تیاری کریں گے, اور ساتھ ساتھ عملی زندگی میں آپ اپنے حساب کتاب کے بارے میں, اپنی مطلب نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا شوق پیدا کریں گے اپنے اندر, اور اس کے علاوہ برائیوں سے بچیں گے.